अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहते हैं। आईनी अदालत का क़याम तो आपने देखा हो गया है। आईनी अदालत बैठेगी कहाँ पे, कौन सी बिल्डिंग में उसको जगह मिलेगी, अब जगह नहीं मिल रही। इस हवाले से काफ़ी दिलचस्प स्टोरी हमारे पास, तफसील इसके ऊपर बात करेंगे। कल रात आपने देखा जो है बानी पीटीआई की जो हमशीरा हैं और मुलाकात के लिए आई हुई थी, रात गए तक बैठी रहीं। फिर मिडनाइट पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार किया। तरीक़ाकार गलत था, सही था, इसके ऊपर भी बात होगी। लेकिन आज जो हमारी सबसे पहली स्टोरी है वो है कल न्यूयॉर्क नहीं, वाशिंगटन डीसी के अंदर अमेरिका में जो एक बड़ा वाक़या हुआ है। बड़ा वाक़या ये हुआ है कि वहाँ पे मोहम्मद बिन सलमान जो है MBS हैं, वली अहद वज़ीर आज़म भी हैं सऊदी अरेबिया के, वो पहुँचे और उनको जिस अंदाज से वेलकम किया गया, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जिस तरह उनका इस्तकबाल किया, आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। ये खासुल खास है। जिस तरह मैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ तबसरे तजिए पढ़ रहा था, ख़ास तौर पर वो कमेंटेटर्स और वो ममालिक जिनको सऊदी अरेबिया हज़म नहीं होता, उनकी तरफ से तो इस वक्त जो है ना वो चीखें सुनने को मिल रही हैं कि ये क्या हुआ। एक गैर जमहूरी मुल्क के जो है वली अहद को प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, जो दुनिया का जो सबसे बड़ा मुल्क है, बड़ा जमहूरी मुल्क है, उसने इस तरह का वेलकम क्यों दिया। लेकिन ज़ाहिर है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनको वेलकम किया और इस वेलकम के दौरान जो है काफ़ी ज़्यादा मुआहदे भी हुए। जो चीदा चीज़ें हैं, एक तो ये है कि उन्होंने नॉन नेटो अलाई डिक्लेयर कर दिया है सऊदी अरेबिया को। ये एक बड़ा, एक आप कह सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से किसी मुल्क को जब अहमियत देनी होती है तो ये एजाज़ बख्शा जाता है। 300 टैंक जो है सऊदी अरेबिया ख़रीदेगा। 48 जो है F-35 स्टेट ऑफ द आर्ट जो हैं फाइटर जेट्स हैं वो खरीदे जाएंगे। और इसी तरह जो सिविल न्यूक्लियर तवानाई जो है उसका भी मुआहदा हुआ है। ये भी हमारे प्रोग्राम की जो पहली स्टोरी है। लेकिन इससे पहले जो जिसके ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे वो, नाजरीन, इससे पहले आप देख रहे थे कि प्रेसिडेंट हम मुख्तलिफ औकात के अंदर ये बात करते थे कि जी 7 त्यारे गिरे, 8 त्यारे गिरे इंडिया के। अब फॉर्मली जो स्टेटमेंट से आगे बढ़ के एक रिपोर्ट जमा करा दी गई है और वो रिपोर्ट जमा हुई है कांग्रेस को। और कांग्रेस ज़ाहिर है जो पार्लिमान है अमेरिका का, उसके सामने एक रिपोर्ट रखी गई है और उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मार्का हक के दौरान पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज से जो है इंडिया की फेंटी लगाई है, इंडिया को हराया है। उसके अंदर तफसील के साथ ये बताया गया कि किस तरह पाकिस्तान ने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, किस अंदाज से वो हथियार जो चाइना ने कभी इस्तेमाल नहीं किए थे, पाकिस्तान ने उन हथियारों को इस्तेमाल करते हुए अपने से हुजम में, अपने से ताकत में बज़ाहिर जो है बड़े दुश्मन को नाखून चने चबवाए। तो ये रिपोर्ट फॉर्मली तौर पर कांग्रेस को जमा करवा दी गई है। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। हस्बे मामूल चौधरी गुलाम हुसैन साहब आज लाहौर से नहीं, इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं, और हसन यूब तो आपको पता ही होते ही इस्लामाबाद में। डॉक्टर कमर चीमा साहब, सबसे पहले इस रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये रिपोर्ट अब इन राइटिंग जो है कि मोहर तस्दीक जो है सख्त कर दी गई है, जो इंडियन डिफीट हुई पाकिस्तान के हाथों, और ये बड़ी बात है। इससे पहले तो ज़ाहिर है अखबारात के अंदर था, पाकिस्तान ने तो ज़ाहिर है सारी दुनिया के सामने वो करके दिखाया, हम तो कह ही रहे थे, लेकिन इंडिया वाले मान नहीं रहे थे। अब ये जो रिपोर्ट सामने आ गई है, ये कांग्रेस को ये रिपोर्ट जमा करवाई गई है, और कांग्रेस ने ज़ाहिर है रिपोर्ट जब होती है, जमा होती है, तो इसके पीछे एक रिसर्च वर्क होता है और तस्दीक के बाद ये रिपोर्ट जमा करवाई जाती है। इस रिपोर्ट आने के बाद आपको क्या लग रहा है कि अब जो है ऑन ग्राउंड, ऑन रिकॉर्ड जो है इंडियन गवर्नमेंट इस हवाले से कोई लबकुशाई करेगी या फिर वही आए बाई करते रहेंगे? बहुत शुक्रिया खावर गुमन साहब, हसन साहब और चौर साहब। देखिए, ये बहुत देर से बात अमेरिका के अंदर अमेरिकी सदर करते थे कि जी 7 जहाज गिराए, 7 जहाज पाकिस्तान ने गिराए, ये बात होती थी। लेकिन असल चीज़ ये थी कि ये जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट से आपके वो जिसे कहते हैं, जैसे आपने कहा था ना, मोहर लग गई है। देखिए, अमेरिकी कांग्रेस में जब कोई रिपोर्ट पेश होती है तो वो ऐसे नहीं होती, उसके पीछे जारी बात है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, FBI अपना काम कर रही है, CIA कर रही है, अमेरिकन मिलिट्री अपने इनपुट दे रही होती है, और अमेरिकी सदर भी बाय द वे वो बगैर इंफॉर्मेशन के नहीं बोलते, वो हवा में बात नहीं कर रहे होते, क्योंकि उनके हर लफ्ज को पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं रिपीट किया जा रहा होता है। तो मैं समझता हूं कि अब इंडिया के पास कोई लॉजिक, चांस और कोई बात नहीं रहेगी कि वो ये कह सकें कि ऐसा नहीं हुआ। और खास तौर पे इसमें जो चाइना रेफरेंस दिया है, क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं जी चाइना की जो मिलिट्री
انڈسٹریل کمپلیکس ہے اس کو بہت ایڈوانٹیج ملا ہے اور وہ انہوں نے اس کو ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کی ہے. تو اس میں ایک فیکٹر نہیں ہے, صرف انڈیا فیکٹر نہیں ہے, اس میں مختلف ملکوں کے نام آئے ہیں, ویسٹرن ملکوں کے نام ہیں, چائنا کا, فرانس کا, پاکستان کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ آنے والے دنوں کے لیے جتنی بھی امریکن یونیورسٹیز ہیں, امریکن تھنک ٹینکس ہیں, امریکن ریسرچ سینٹرز ہیں, اور جتنے بھی ریفرنس دیے جائیں گے وہ اسی کانگریس کی رپورٹ سے دیے جائیں گے کہ دیکھیں جناب ان کے جہاز گرے اور پاکستان کو ایک ملٹری ایج حاصل تھا, اور پاکستان نے اپنی جو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہو, وہ ایئر فورس ہے, آرمی ہے, انہوں نے اپنی جو لیڈرشپ ہے وہ دکھائی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسٹریٹجک ایج پاکستان کو مل گیا ہے. پہلے بھی تھا, یہ نہیں ہے, لیکن جب اس طرح کی ریٹن چیزیں آتی ہیں تو اب انڈیا کے لیے مزید ڈینائی کرنا مشکل ہے. اور سب سے بڑھ کے انڈین عوام کو تو جو مرضی وہ بولتے رہے, کہتے رہیں, لیکن کیسے جب امریکن تھنک ٹینکس میں, امریکن یونیورسٹیز میں جائیں گے اور جب اسٹوڈنٹس ریسرچ کریں گے. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا. چودھری غلام حسین صاحب دیکھیں, مارکہ حق کے بعد پاکستان کی اہمیت جو دنیا کے پالیسی میکرز ہیں ان کے سامنے بہت بڑھ گئی. اس سے پہلے ظاہر ہے ہمیں یہی پاکستان کے حوالے سے یہی بات کی جاتی تھی کہ ہماری معیشت کمزور ہے, پاکستان کے اندر سیاسی تقسیم ہے, سیاسی عدم استحکام ہے. لیکن اس جنگ کی وجہ سے پاکستان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے. اب ظاہر ہے اس ایڈوانٹیج کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے. چوہدری صاحب, تو اس کے لیے پھر ہم نے پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے, وہ ہمارے آبجیکٹیوز ہیں تاکہ لوگوں کی حالت بہتر ہو. اب دشمن سے تو ہمیں خطرہ نہیں رہا, ہمیں یہ جو ہمارے سوشو اکنامک پرابلمز ہیں اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کے اوپر قابو ڈالنا چاہیے, جس کی طرف ہم میرا خیال ہے کوئی بڑی چھلانگ چھوڑ کے کوئی بیبی سٹیپس بھی نہیں لے رہے, کم از کم میری نظر میں. اب میں ذرا اپنا اینالسٹ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہیں دیکھا ہے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان دوبارہ پاکستان پر حملہ کرنے والا تھا یا ہے, یا ہم نے روکا ہے, کوئی سم تھنگ ٹو دس افیکٹ. یہ ہمارے پاس پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان ہے, ناظرین پہلے آپ کو سناتے ہیں. We stopped India and Pakistan. I could go through the list. You know the list better than I do. I'm very proud. And I stopped one that was almost ready to start again. You know, there was one that was ready to start, and they're doing very well. چیمہ صاحب, اسی سوال کے ساتھ جو حالیہ بہار کے اندر انتخابات ہوئے, پرائم منسٹر مودی کو اور ان کے جو این ڈی اے ہے, الائنس ہے, نیشنل ڈیموکریٹک الائنس, ان کو وہاں پہ فتح ملی ہے. تو اب ایک کامنٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ نیکسٹ ایئر بنگال کے اندر انتخابات ہیں, وہ بھی ایک اہم اسٹیٹ الیکشنز مانے جاتے ہیں انڈیا کے اندر. تو کیا اس طرح کا ایک مزید کو فال فلیگ آپریشن کرے گا؟ کیونکہ بظاہر جو ہے یہی لگ رہا ہے کہ ہندواتوا کو جو ایک بیانیہ بیچنے میں پرائم منسٹر مودی کامیاب ہوا اس فالس فلیگ آپریشن کے بعد, اور یہ آپریشن سندور جو اس نے اس کے اوپر بات کی. چیمہ صاحب, دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو انڈیا نے بار بار کہا جی آپریشن سندور جاری ہے, پھر انڈیا کی ملٹری لیڈرشپ نے اپنے لوگوں کے سامنے جو انسلٹ ہوئی تھی اس کو چھپانے کے لیے کہا جی آپریشن سندور 2.0 ہوگا. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا بار بار کہتا تھا جی ہم تو تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کریں گے, لیکن جیسے ہی تھرڈ پارٹی انوالو ہوئی مودی صاحب کے اوپر پریشر پڑا, اور آپ کو یاد ہوگا وکرم مشری جو ان کے فارن سیکرٹری تھے, ان کے اوپر اتنا پریشر آیا, ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ ہراس کیا گیا میڈیا کے اوپر, ان کو اپنا ایکس کا ہینڈل بند کرنا پڑا وکرم مشری کو. اور پھر انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ وکرم مشری کی سپورٹ میں بھی نہ آئی, ایون کہ اس حد تک کہ جو صوفیہ قریشی تھی, وہ جو سپوکس پرسن اس وقت ملٹری کی تھی, ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہندو بی جے پی کی لیڈر کی طرف سے, اور بی جے پی اور جو جتنی بھی لیڈرشپ تھی انڈیا کی طرف سے. تو وہ پریشر تھا, اس پریشر کی وجہ سے وہ دوبارہ کچھ ایسی ایڈونچرزم کرنا چاہ رہے تھے, مس کیلکولیشن کرنا چاہ رہے تھے. تو پاکستان تو تیار تھا, لیکن امریکی صدر نے کیونکہ یہ کہا تھا کہ ہم نے جنگ بند کروائی ہے, مودی صاحب سے پوچھتے تھے کانگریس میں راہل گاندھی کانگریس کے اپوزیشن لیڈر کہ ٹرمپ صاحب کو جواب ہی آپ دے دو بھائی کہ آپ نے جنگ بند کروائی ہے کہ نہیں کروائی. تو آج تک نریندر مودی نہیں بول سکے. تو وہ جو پریشر تھا نریندر مودی کے اوپر کہ تھرڈ پارٹی انٹروینشن نہیں ہوئی, جہاز گرے ہیں, فوجی مارے گئے ہیں, انڈین فوج اور حکومت کلیئرٹی سے عوام کو بتا نہیں رہی, اور ڈیبیٹ اگست تک چلتی رہی انڈیا کے اندر. کہاں مئی میں جنگ ہوئی اور اگست کا جو مونسون سیشن تھا تب تک چلتی رہی. تو اس دوران بہت کچھ سوچ رہے تھے, اور ابھی بھی انڈیا کی جو لیڈرشپ ہے وہ سٹیٹمنٹس دے رہی ہے. ابھی کل ہی پرسوں انڈیا کے آرمی چیف کہہ رہے تھے ہمیں لمبی جنگ لڑنی ہے, 4 سالہ جنگ لڑنی ہے, ہمارے پاس کیپیبلٹی اور
وہ چیزیں موجود ہونی چاہیے, ہمارے پاس وہ اکوپمنٹ اور وہ سب کچھ نہیں ہے. وہ تو کرٹیسائز کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کو کہ ہمیں آپ جنگ کے آگے کر دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ ساز و سامان اور وہ تیاری نہیں ہے, تو ہمیں وہ سب کچھ دیں. تو یہ چیزیں تھیں جس کو میرا خیال ہے ٹرمپ صاحب کو ان کی انٹیلیجنس نے بتایا ہوگا کہ ایسی سچویشن ہے اور وہ کچھ بالکل صحیح ہے. اور یہ ظاہر ہے امریکنز کی پوری نظر ہے. حسن, آپ کا کامنٹ, یہ اب ان رائٹنگ لکھ دیا گیا ہے کہ جو ہے انڈیا کو مار پڑی تھی. جی نہیں, وہ لکھ تو دیا گیا ہے, کانگریس میں رپورٹ جمع ہو چکی ہے, لیکن دیکھیں مودی کے مقابلے کا جھوٹا دنیا میں کو بتا دیں, اور اتنے اطمینان کے ساتھ مطمئن طریقے سے وہ جھوٹ بولتا ہے. اور مطلب نہ صرف یہ کیا بلکہ اس نے کہا جی ہم نے آتنک کے اڈوں کو جو ہے وہ کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے. حالانکہ ماسکس کو, سیولینز کو جو ہے انہوں نے کیا ٹارگٹ کیا. ٹھیک ہے جی. اب دنیا میں میرے خیال سے مودی کے ٹکر کا جھوٹا اگر ہم دیکھ لیں, ڈھونڈ لیں, کوشش کر لیں, اپنا دماغ لڑا لیں تو نہیں ملے گا. ہاں لیکن یہ بات دیکھ لیں کہ وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں, انہوں نے فتح کا جشن جو ہے وہ سیلیبریٹ کی, اپنی ہارنے کے باوجود, شکست کے باوجود انہوں نے فتح کا جشن منایا. اور اب اوپر سے دیکھ لیں کہ گودی میڈیا کو یعنی کتنے جھوٹی ہیں کہ کسی ایک میڈیا آؤٹ لیٹ نے یہ بات کی کہ جہاز آپ کے نہیں دکھایا انہوں نے. کسی ایک میڈیا آؤٹ لیٹ نے کہا جی کہ جی آپ کے یہ 250 جو ہے وہ فوجی مارا گیا ہے, یہ جناب ہمارے جو ہے وہ جو سرورز ہیں وہ ہیک ہو گئے ہیں, یہ ہمارا S-400 سسٹم کے ساتھ کیا ہوا ہے, یہ ہمارا GPS کیوں بلاک ہو گیا تھا, ہماری سیٹلائٹس کیوں بلائنڈ ہو گئی تھی. کسی نے کوئی ایک سوال اٹھایا ہے؟ ایسے مطلب جو ہے نا وہ گھٹیا قسم کا میڈیا ہے. اور ان سے بڑا دیکھیں کیوں نریندر مودی کیوں اتنا بڑا جھوٹا ہے اور کیوں وہ انڈیا کا پرائم منسٹر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس طرح کی سوسائٹی وہاں بن چکی ہے, اس طرح کا میڈیا موجود ہے, تو پھر ان کا وزیر اعظم نریندر مودی جیسا ہی بندہ ہوگا. چیمہ صاحب آگے بڑھتے ہیں. جو ہے محمد بن سلمان جو ہے اس وقت امریکہ کے اندر, لیکن میں یہ جو اتنا اہم ایشو ہے جو ٹرمپ صاحب نے بھی کہا ہے, تو آپ نے اس کو ڈسکس بھی کیا کہ وہ دوبارہ جنگ کرنا چاہتے, تو اب ہم نے وار ایز اے سچویشن اور ڈیولپمنٹ اس کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں سب کانٹیننٹ کے. دیکھیں سب کانٹیننٹ کے اندر جو بظاہر نظر آ رہا ہے, جو صاحب آگے بھی چیمہ صاحب سے پوچھتے ہیں, وہ یہی لگ رہا ہے کہ اگر جنگ لڑنی ہوئی تو بہت پہلے لڑ چکے ہوتے, اس لیے وہ تھرو افغانستان ہمارے ساتھ شرارتیں کر رہے ہیں, اب وہ نہیں ہے. اور چوہدری صاحب ہم نے جو چیف آف ڈیفنس فورسز والا جو ہم نے یہ جو کی ہے ترمیم کی ہے, یہ بھی اسی تھریٹ کی وجہ سے کہ آپ کے ایسٹرن اینڈ ویسٹرن بارڈر اور دنیا میں جس طرح جنگوں کے حالات بدل چکے ہیں, آپ کے 2 جو بارڈر ہیں وہ اس وقت گرم ہیں, تو ہمیں یہ بھی جو ہے وہ ضروری تھی اپوائنٹمنٹ جو ہم نے کر لی ہے. وہ وی آر ریڈی فار دیٹ. اچھا چیمہ صاحب, امریکی صدر نے سعودی عربیہ کو نان نیٹو الائیڈ ڈکلیئر کیا, سنیے. Pleased to announce formally designating Saudi Arabia as a major non-NATO ally and signing a historic strategic defense agreement. We're investing $1 trillion into the United States. اس کے بعد جو ہے سعودی جو ولی عہد ان سے پوچھا گیا ابراہم اکارڈ کے حوالے سے, تو انہوں نے کیا جواب دیا, سنیے. We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of two-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. We've had a very good talk on the Abraham Accords. You know, we talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. اور اس کے بعد ناظرین ظاہر ہے اس وزٹ کے دوران بتایا گیا کہ 600 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس کے جو ایگریمنٹس وغیرہ سائن ہو گیا, لیکن اس کو مزید 1000 ارب تک بھی بڑھایا جائے گا سعودی عربیہ کی طرف سے امریکہ میں. Today it's a very important time in our history because there is also a lot of things that we're working on in the future. Today I announced that we are going to increase that 600 billion to almost $1 trillion of investment, real investment and real opportunity by details in many areas. And the agreement that we are signing today in many areas in technology, in AI, in earth materials, magnet, etc. چیمہ صاحب F-35 جو ہے فائٹر پلینز ہوں, سول نیوکلیر توانائی کا جو تعاون ہے وہ ہو, ٹینکس ہوں, اور باقی جو AI ٹیکنالوجی شفٹ ہونی ہے سعودی عربیہ, تو پوری دنیا کے اس وقت مبصرین ہیں آپ جیسے لوگ, وہ بڑے شارپلی فوکس کیے ہوئے ہیں کہ جو طاقت کا توازن ہے مشرق وسطیٰ میں اس وقت ظاہر ہے اسرائیل کے پاس ہے, ان کے پاس جو کوالٹیٹیو ہارڈ ویئر ہے, جو جنگی حربی سامان ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے امریکی.
تو اب یہ شفٹ لگ رہا ہے کہ اب سعودی عربیہ کی طرف جائے گی. یہ جو وزٹ ہے اور اس کے بعد یہ جو سامان سعودی عربیہ کو ملے گا جنگی سامان, اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو توازن ہے اس کے اندر اس کے اوپر کتنا افیکٹ آئے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت انپریسیڈنٹڈ قسم کا ویلکم کرون پرنس محمد بن سلمان صاحب کا کیا گیا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس انداز سے ٹرمپ صاحب نے ریسیو کیا یہ اس کی بھی ایک تاریخ ہے, کبھی ایسے اپنے انہوں نے ٹینیور میں کسی کو ایسا ریسیو ویلکم نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے یہ ڈسکشن میں یہ کہا ہے کہ شاید اسرائیل چاہتا تھا کہ ہم تھوڑے ہلکی کوالٹی کے F-35 سعودی عرب کو دیں, پر جو ہمارا جو تعلق ہے سعودی عرب کے ساتھ ہم یہ نہیں کر سکتے. سو میرا خیال ہے کہ کوالٹیٹیو ملٹری ایج جو ہے وہ سعودی عرب کو ملا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ مینوفیکچرنگ واپس امریکہ کے اندر لانا چاہتا ہے, ری انڈسٹریلائزیشن کی طرف فوکس ہے. تو یہ جو مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات ہیں, اور خاص طور پہ محمد بن سلمان صاحب نے جو کہا کہ ہم $1 ٹریلین انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو اس حوالے سے ٹرمپ صاحب سمجھتے ہیں کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں امریکہ کے اندر دوبارہ انڈسٹریلائزیشن کو فوکس کرنے پہ. دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ بھی انہوں نے جو تعلق مڈل ایسٹ کے اندر, یہ جو اسرائیل کو بہت زیادہ ایک سپورٹ تھی اور بہت زیادہ ایک ایج تھا کہ جی امریکہ اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں اور بہت زیادہ. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے اس کو بھی بیلنس کیا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہمارا بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو بہت کلیئر سگنلنگ کی گئی ہے. لیکن ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب یہ F-35 جو 48 ہیں, 300 ٹینکس ہیں, یہ کون سا کل مل جانے ہیں؟ اٹ ول ٹیک ایئرس, مطلب کافی سال لگ جائیں گے ریسیو کرنے میں ان کو. سر یہ بالکل سال لگیں گے, لیکن یاد رکھیں کہ امریکہ کو پیسے چاہیے $1 ٹریلین. یہ صرف 48 جیٹس نہیں ہیں. امریکہ تو آج چاہتا ہے کہ کئی $100 ارب امریکہ کی اکانومی کے اندر انٹر ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں کوئی اور ملک ایسے بھی نہیں ہے جن کو امریکہ F-35 دینا چاہتا ہے اور کوئی لینا بھی چاہتے ہیں, کیونکہ امریکہ ہر اپنی جو ملٹری سیلز کرتا ہے یا ملٹری ہارڈ ویئر بیچتا ہے وہ کہہ دیتا ہے دیتا نہیں ہے, لیکن جتنا زیادہ لوکریٹو پیکج محمد بن سلمان امریکہ لے کے گئے ہیں, امریکہ اس کو نو نہیں کر سکتا. ان کو یہ جتنی جلدی بھیجیں گے تو یہ پیسے کا فلو جو ہے وہ ریاض سے واشنگٹن کی طرف چلے گا, اور انڈسٹری کو امریکہ کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا ہے, تو وہ پیسے کا فلو ہے. اور دوسرا سول نیوکلیئر کوآپریشن کی بات ہوئی, جی بالکل, اے آئی اور سول نیوکلیئر کی بات ہوئی. دوبارہ اس پہ آتے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب, جو اہم ایشو تھا, مدعا تھا, کل بھی ہم نے بات کی, اس وزٹ کے دوران زیادہ فوکس لوگوں کا اس کے اوپر بھی تھا کہ جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے پیلسٹین کا, اس کے اوپر جو پیس پلان کے اوپر سیکورٹی کونسل کی ایک قرارداد جس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا, تو یہ اس میٹنگ کے دوران اس کے اوپر کیا بات ہوگی؟ دوبارہ سے ناظرین محمد بن سلمان کو جب سوال کیا گیا, انہوں نے کیا جواب دیا, آپ کے سامنے دوبارہ رکھتے ہیں. We want to be part of the Ibrahim Accord, but we want also to be sure that we secure a clear path of 2-state solution. And today we have a healthy discussion with Mr. President that we're going to work on that to be sure that we can prepare the right situation as soon as possible to have that. We've had a very good talk on the Abraham Accords. We talked about a lot of things in a short period of time. We'll be discussing it further too. چیمہ صاحب, آپ کے پاس بھی میں آؤں گا. چودھری غلام حسین صاحب, 2-state solution بڑا واضح طور پر جب ابراہم اکارڈ کا سوال کیا گیا, آپ کو یاد ہوگا جب پہلا وزٹ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ جب ملک سے باہر گئے الیکشن کے بعد, تو سعودی عربیہ گئے, اور سعودی عربیہ گئے تو انہوں نے کہا جی میرے دل کی یہ بڑی شدید خواہش ہے کہ ابراہم اکارڈ کا سعودی عربیہ حصہ بنے. سعودی عربیہ کہتا ہے بالکل ہم بننا چاہ رہے ہیں, لیکن پہلے ہمیں ایک پراپر راستہ بتایا جائے کہ پیلسٹینین جو اسٹیٹ ہوڈ ہے, جو 2-state سلوشن ہے, اس کی طرف کیسے بڑھنا ہے. تو بڑا واضح میرے خیال میں ایک رائے کا اظہار سعودی عربیہ کی طرف سے کر دیا گیا ہے, اور یہ رائے وہ ہے جو تمام مسلم ورلڈ جو ہے جس کے پیچھے کھڑی ہے. بھائی اس کو $1,000 بلین چاہیے ٹرمپ کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہیٹس آف ٹو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان. انہوں نے 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ ابراہیم اکارڈ اپنی جگہ, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن پہلے 2-state تھیوری جو ہے, فلسطین جو ہے علیحدہ ملک کے طور پر اس ڈیمانڈ کو قابو پر ایگری کرو, وہ اسٹیٹ تسلیم کرو, پھر اگلی بات ہوگی. تو یہ ساری مسلم امہ کی میں سمجھتا ہوں انہوں نے نمائندگی کی ہے, اور یہ بہت بڑی بریک تھرو ہے 2 شکلوں میں. ایک تو اسرائیل کے سامنے سعودی عربیہ کو بھی اب ایک مسلح طاقت کے طور پر کھڑا کیا جائے گا. سعودی عربیہ پر بہت زیادہ ڈپینڈنس بڑھ گئی ہے امریکہ کی, اکنامکلی اسپیکنگ.
اتنا پیسہ اور کہیں سے کوئی ان کو دینے کو تیار نہیں تھا امریکہ کو، سعودی عرب کے علاوہ۔ اس کے بعد تیسرا یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ آیا وی ول آلسو بینیفٹ آؤٹ آف دس، اور سکے سے مل مائی آ رکھا میں انڈائریکٹلی تو ضرور بینیفٹ ہوں گے۔ چیمہ صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، اس بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک جی چیمہ صاحب، دیکھیں 3 چیزیں ہیں، غزہ پیس پلان، اس کے بعد یہ 2 اسٹیٹ سلوشن والا معاملہ، اور تیسرا اہم ایشو یہ ہے کہ بی بی نیتن یاہو یہ کہتا ہے کہ پیلسٹینین اسٹیٹ ہو، پیلسٹینین کے اندر یہ سارے معاملات ہوں، اوور مائی ڈیڈ باڈی، ہماری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پلیٹ کافی فل کر لی ہے، سو آپ کو کیا لگتا ہے باقی ماندہ 3 سالہ ان کا ٹینیور ہے، ظاہر 1 سال وہ کمپلیٹ کرنے کو ہے، اس 3 سال کے دوران یہ جو 3-4 انہوں نے اپنے ٹارگٹ اپنے سامنے رکھے ہیں، اس کو کس حد تک اچیو کرنے میں پریزیڈنٹ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ اور ظاہر ہے اسرائیل کے ساتھ ان کا ڈیفنس پیکٹ بھی ہے، اسرائیل ان کا بڑا ایک پیارا بیبی ہے، نیپو بیبی ہے، اس کا خیال بھی وہ کرتے ہیں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کی بڑی کلیئر پوزیشن رہی ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر، اور کبھی بھی پاکستان اور سعودی عرب اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے، نہ ہی کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر بہت زیادہ تبدیلی ہے اسرائیل کے حوالے سے۔ دیکھیں امریکن جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو ریپوٹیشن ہے وہ دنیا میں کمپرومائز ہوئی ہے بیکاز کہ ہم نے جس انداز سے اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے، اور اب جو پوزیشن آ گئی ہے کہ جس انداز سے ابراہیم اکارڈ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں یا جو غزہ کے حوالے سے، تو میرا نہیں خیال کہ امریکہ اتنی لمبی چوڑی کنسیشنز دے گا۔ امریکہ نے بڑی مشکل سے ٹرمپ صاحب نے اور ان کے جو اسپیشل انوائس اسٹیو وٹکاف جو ہیں انہوں نے بڑے طریقے سے اسرائیل کو فورس کیا ہے، مجبور کیا ہے یہ جو غزہ کے حوالے سے یہ جو پیس پلان تھا، ورنہ وہ مان نہیں رہے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ریپبلکنز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وہ حشر نہیں ہونا چاہیے اگلے الیکشن میں جو ڈیموکریٹس کا ہوا تھا، ان کا تو اسرائیل کی وجہ سے ہوا تھا اور ملٹیپل ریزنز، لیڈرشپ کرائسس، لیکن یہ ریپبلکن جو ہیں یہ اگلی ٹرم کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے نئی قسم کی پالیٹکس، آئیڈینٹی، کرسچینٹی اور بہت کچھ کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ مڈل ایسٹ کے حوالے سے، کیونکہ وہ مڈل ایسٹ سے انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، انہوں نے مڈل ایسٹرن ممالک کو کمفرٹ زون میں لا کے کھڑا کیا ہے، اور وہ اسرائیل کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اکیلے اس خطے میں نہیں ہیں۔ سعودی عرب اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس حوالے سے اسرائیل کو بہت زیادہ میسیجنگ کر بھی دی گئی ہے، اور وہ ایک ٹرم بولتے ہیں پریگمیٹک ریئلزم، کہ ہمیں ہر قیمت پہ سلوشن چاہیے، فیوچر کے حوالے سے چیزیں دیکھنی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ٹرمپ صاحب ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور بھی کامیاب ہوں گے، لیکن جیسے وہ UN سیکورٹی کونسل کو موبلائز کیا انہوں نے، فیوچر جو غزہ کا سارا جو فریم ورک تیار کیا گیا ہے، تو راستہ ان کے پاس موجود ہے۔ ان کو عرب ورلڈ سے پیسہ چاہیے، انہوں نے عرب ورلڈ کو کمفرٹ زون میں کھڑا کرنا ہے، اور انہوں نے یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اس کی طرف جانا ہی جانا ہے، کیونکہ چائنا کا مقابلہ کرنا ہے۔ دیکھیں چائنا کے اندر دنیا انویسٹمنٹ کر رہی ہے، چائنا بہت ایک اچھی پوزیشن میں ہے، اور امریکن سمجھتے ہیں اکنامک وار ڈومینیٹ کر رہی ہے۔ وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے بتائیے گا کہ بات تو مکمل، ہاں ٹھیک ہے سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ اب ابراہیم اکارڈ بھی تو امریکہ کا بہت بڑا پرانا درینہ مطالبہ ہے نا۔ دیکھیں یہ اسرائیل تو کریٹ ہی امریکہ نے کیا ہوا ہے، یہ تو انہی کی کریشن ہے، تو اب وہ اس کو یعنی اس کو تسلیم کرنا نا۔ ابراہیم اکارڈ کیا ہے کہ بھئی اسرائیل کو ایک آزاد ملک کے طور پر آپ تسلیم کر لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اسرائیل جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے کہ اسرائیل کو بھی ہم تسلیم کر لیں گے، لیکن پہلے آپ فلسطین کو جو 1967 سے جو پریویس جو حد بندی ہے اس کے تحت تسلیم کریں۔ تو آپ کو لگتا ہے، آپ کہتے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن آ جائے گا، ہو جائے گا، ماننا پڑے گا، تو کیا اسی یعنی جو ہماری ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر آ جائے گا اسرائیل؟ ممکن تو نہیں نظر آ رہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے ابراہیم اکارڈ سائن کیا تھا انہوں نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی تھی، جو 4 ممالک پہلے تھے اور ابھی قزاقستان بھی اس میں انوالو آیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارے جو باقی عالم اسلام کے ممالک ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن کی، تو مجھے یہ بتائیں کہ نیتن یاہو سارا اسرائیل نہیں ہے،
اور نیتن یاہو اکیلا اسرائیل نہیں ہے، اسرائیل کے اندر بہت ساری ایسی پبلک اوپینین ہے. آج وہاں پہ الیکشن ہو جائیں تو نیتن یاہو جو ہے اس کی حکومت چلی جائے گی، اور بڑی وہ وار کو ایکسپینڈ کر رہا تھا مسلسل پاور میں رہنے کے لیے. تو یہ ذہن میں رکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا دنیا کے باقی ممالک کمپرومائز کر جائیں گے پیلسٹائن کے اوپر؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سعودی عرب آج دیکھیں، سعودی عرب کے پاس بہت لیوریج ہے. آپ جس انداز سے بائیڈن نے سعودی عرب کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کی تھی، صرف محمد بن سلمان نے اگنور کیا تھا بائیڈن کو، اور کبھی امریکہ گئے بھی نہیں، اور آنا پڑا تھا بائیڈن کو سلام کرنے محمد بن سلمان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری لیوریج ہے مسلمان دنیا کے پاس، ایک چیز. اور دوسری، اسرائیل کے نیتن یاہو سارا اسرائیل نہیں ہے. امریکن بہت کچھ کر سکتے ہیں، ان کے پاس بہت ساری اسرائیل نہیں ہے نا، اسرائیل میں اس سے زیادہ ہارڈ لائنرز موجود ہیں. پرابلم از دس. وہ بھی ہے. چلیں چیمہ صاحب، آپ کوئی کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں چیمہ صاحب سے بھی اور آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ ابھی تک پاکستان اور ہندوستان کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اور گورنمنٹ نے ایک میز پر کیوں نہیں بٹھایا؟ جب سیز فائر ہوا تھا تو اس کے بعد انہوں نے آگے جانا تھا، کشمیر پر ثالثی کرنی تھی اور معاملات تھے. ابھی تک اسی طرح تلوار لٹکی ہوئی ہے. گڈ کوشچن. چیمہ صاحب جی اس میں دیکھیں، یہ جو جولائی میں اس سال جب ساک ڈار صاحب گئے تھے امریکہ اور مارکو روبیو سے ملاقات ہوئی تھی، تو وہاں پہ مارکو روبیو نے کہا تھا جی کہ انڈیا ٹیبل پہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے پاس اتنے لیوریج نہیں ہے کہ وہ ٹیبل پہ بٹھا سکے. انڈیا نے جو معاملے بنے گا نہیں دیکھیں، دو چیزیں ہیں. ایک ہے سیز فائر کروانا، وہ امریکہ نے کروایا تھا. اب پوزیشن یہ ہے کہ کیا ٹیبل پہ لے کے آ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی مارکو روبیو صاحب نے اسحاق ڈار سے بات کرتے ہوئے 10 مئی کی صبح جب ان کا فون آیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، بات کریں گے. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. جس طرح بتائیے، میں آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں پہ ابھی موجود ہے، جو نئی وفاقی آئینی عدالت بنی ہے ٹیمپریری بنیادوں کے اوپر. اب خبریں آ رہی ہیں کہ جو ایک نئی نویلی بلڈنگ بنی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کو شاید پرانی بلڈنگ G10 میں جو ہے ان کو منتقل کر دیا جائے اور یہاں پہ وفاقی آئینی عدالت کا دفتر بن جائے. حسین چودھری ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. حسین چودھری، بہت شکریہ. حسین چودھری، ہم نے دیکھا جو اسلام آباد بار ہے وہ کہہ رہی ہے کہ دفتر ادھر ہی رہنا چاہیے، جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارے دفاتر ادھر ہی رہنے چاہیے، اسلام آباد ہائی کورٹ ادھر ہی رہنی چاہیے. اور جو اسلام آباد بار والے وہ کہہ رہے ہیں جی G10 کر دیں، وہاں پہ سارے معاملات بڑے اچھے انداز سے چلتے ہیں، تو یہ بلڈنگ ادھر چلی جائے. آج سنا ہے کوئی میٹنگ بھی ہوئی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا، جو وفاقی آئینی عدالت بنی ہے اس کے کم و بیش ابھی 6-7 ججز ہو گئے ہیں، 13 ججز ٹوٹل بننے ہیں. ان کو دفاتر بھی چاہیے ہوں گے، چیمبرز بھی ان کے چاہیے ہوں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے کتنے ججز ہیں؟ تو یہ دونوں عدالتیں ایک بلڈنگ میں تو نہیں رہ سکتی، ایک کو یہاں سے جانا ہی پڑے گا. یہ ساری ذرا تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی خاور صاحب، جیسے ہی وفاقی آئینی عدالت منتقل ہوئی ہے عارضی طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں، تو اس کے بعد یہ چہمگوئیاں اور خبریں گردش کرنے لگیں کہ شاید ہائی کورٹ G10 منتقل کی جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس آئینی عدالت میں ابھی 7 ججز ہیں، لیکن آگے چل کے چونکہ تعداد اگر پوری ہوتی ہے تو یہ 13 ججز ہو جائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں اگر عدالتوں کی بات کریں تو ٹوٹل 11 ججز جو ہے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں. 3 عدالتیں جو ہیں وہ ابھی بھی تیار نہیں ہوئی، ان پر 3rd فلور پر وہ کام جاری ہے، اور 1-2 دن بعد وہ بھی عدالتیں قائم ہو جائیں گی. یعنی ٹوٹل 14 عدالتیں ہیں، لیکن اگر دونوں عدالتوں کے ججز کی تعداد کو ملایا جائے تو یہ تقریباً 18 ججز اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں. لیکن عدالتیں جو ہیں وہ کمرہ عدالت جو ہیں اور جو چیمبر ہیں وہ 14 ہیں. لیکن چونکہ ابھی جو آئینی عدالت کے ججز بیٹھ رہے ہیں عدالتوں میں، وہ 2-2 یا 3-3 کر کے بیٹھتے ہیں، تو کورٹ رومز تو پورے ہیں، لیکن جو چیمبر ہیں وہ کم نظر آ رہے ہیں. لیکن فی الحال یہ بتایا گیا ہے کہ جو 7 ججز ہیں ان کے ساتھ تو یہ معاملہ چل سکتا ہے. ایک طرف ہائی کورٹ بھی چل سکتی ہے اور آئینی عدالت بھی چل سکتی ہے، لیکن جیسے یہ تعداد بڑھے گی تو پھر مجبوراً جو ہے وہ کسی ایک عدالت کو یہاں سے موو کرنا پڑے گا. لیکن حسین، آج خبر یہ بھی آئی ہے کہ 25-26 ہزار جو کیسز ہیں، 22 ہزار نہیں 25 ہزار میں نے خود پڑھا ہے. اچھا، وہ یہ ہے کہ آئینی عدالت کو ٹرانسفر ہو گئے ہیں سپریم کورٹ سے. ظاہر 184(3) کے 199 کے اور باقی بھی جو ریویو پٹیشنز ہیں وہ سارا ریکارڈ آنا ہے.
آپ کے پاس خبر کیا ہے ان سائڈ میں حسن سے بھی جانتا ہوں کہ لگ کیا رہا ہے، کیونکہ اس وقت آئینی عدالت کا رتبہ تمام عدالتوں سے اوپر ہے، ان کو اچھی جگہ چاہیے. تو مجھے لگ رہا ہے، مجھے بھی کچھ لوگ یہی بتا رہے ہیں کہ شاید یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے عملہ ہے یا ان کے جو ججز صاحبان ان کو شاید G10 جانا پڑے. دیکھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ پہلے ہی پرانی بلڈنگ میں منتقل کر دیا گیا تھا، اور جو اسسٹنٹ رجسٹرار ہیں ان کی ڈیوٹی لگا دی گئی تھی اور وہ ریکارڈ سمیت وہاں پر موو ہو گئے تھے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ 1,24,000 فائلیں تھیں جو پرانی بلڈنگ میں پہلے ہی منتقل کر دی گئی تھی. چونکہ اس وقت یہ بھی خبریں تھی کہ شاید شرعی عدالت یہاں پر شفٹ ہوگی، لیکن اس کے بعد آئینی عدالت یہاں پر آ گئی. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 20,000 سے زائد جو کیسز ہیں وہ منتقل ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے آئینی عدالت کو، تو یہاں پر بھی ٹھیک ٹھاک جو ہے ریکارڈ کے لیے بھی جگہ چاہیے ہوگی. سیکٹری جو ہائی کورٹ بار ہیں اور جو صدر ہائی کورٹ بار ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کر کے تو واضح کیا ہے کہ یہاں سے عدالت منتقل نہیں ہوگی، ہائی کورٹ یہیں رہے گی. لیکن کل شام کو ہی ہم نے دیکھا کہ ڈسٹرکٹ بار نے اعظم نذیر تارڑ جو کہ وفاقی وزیر ہے ان کو خط لکھ کر کہا کہ ہائی کورٹ کو موو کیا جائے G10 میں. حسین ساتھ رہیے گا، اندر کی سٹوری کو حسن سے جانتے ہیں کیا خبر ہے. دیکھیں ہائی کورٹ بار کی بلڈنگ دیکھیں کتنی خوبصورت ہے، وہ دیکھ کر بندہ جو ہے نا بندہ کہتا ہے کہ مطلب اتنی خوبصورت بلڈنگ، وہ ظاہری بات ہے ہائی کورٹ بار کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ ٹھیک چیخیں مار رہی ہیں کہ جی ہمیں یہ دے دی گئی ہے. اب یہ ہم سے لے کر جو ہے ظاہری بات ہے پھر سپریم کورٹ بار آ جائے گی وہاں پر، یا وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے جو وہ جو ہے اس کے حاضر ہے سپریم کورٹ بار ہی آئے گی. میرے خیال سے ہائی کورٹ جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہے G10 میں. اور بیسکلی جو یہ بات کر رہے تھے وفاقی شرعی عدالت کے حوالے سے، تو نازک معاملہ جی، شریعت کا معاملہ جہاں پر آ جائے تو لہٰذا حکومت جو ہے اس کے پاس سے بھی نہیں گزرنا چاہیے. آپ کو بھی نہیں پاس سے گزرنا چاہیے. چلو غلام صاحب، جو کہ مجھے حسن نے بتایا تھا کہ بڑی یہ نا تارڑ سپیڈ سے یہ ساری آئینی ترمیم ہوئی ہے، تو بلڈنگ کا پہلے تھوڑا فیصلہ کر لیتے کہ کہاں بٹھانا ہے کدھر بٹھانا ہے. وہ ایک رات خبر آئی کہ جی وفاقی شرعی عدالت کے کمرے صاف ہو رہے ہیں، پھر خبر آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں کہ یہ آئینی عدالت سب سے بڑی عدالت تو جو سپریم کورٹ کے بینچز فیصلے کریں گے ان کے خلاف بھی یہ کیس سنیں گے. میں غلط نہیں، ان کی یعنی جو مقدمات ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں. جو کانسٹیٹیوشنل جو معاملات ہیں یا 199 کے خلاف جو اپیلیں ہوں گی وہ آ جائیں گی اس کے پاس وفاقی آئینی عدالت کے پاس. جو باقی ٹیکس اینڈ دیگر پراپرٹی تمام ایشوز جو ہیں زیادہ مقدمات جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس جائیں گے. کسی بھی ایشو کے اوپر جو فائنل اتھارٹی ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کی ہوگی. ان کی اگر فرض کریں سپریم کورٹ بھی اپنی اتھارٹی ہے اور وفاقی آئینی عدالت بھی اپنی اتھارٹی ہے. جو ہمیں بتایا گیا تھا جو امینڈمنٹ کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوگا آئینی عدالت کا وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پابند ہوگی. جی اوور لیپنگ ان کی جو ہے نا وہ جورسڈکشن نہیں ہے. جہاں پر کہیں ہوتا ہے نا کہ مسئلہ کہ یہ اس کا اختیار ہے یہ اس کا اختیار ہے، وہ چیز نہیں ہے. یہ کلیئرٹی آ چکی ہے. اب جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس کا اپنا دائرہ اختیار ہے، اپنی جورسڈکشن ہے، اپنا ایریا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا اپنا ایریا. بہت شکریہ، بہت شکریہ حسین شریف صاحب. ناظرین اگلی سٹوری طرف بڑھتے ہیں. کل رات کو آپ نے دیکھا کہ ملاقات کا دن تھا اڈیالہ میں بانی پی ٹی آئی سے، ان کے رشتہ داروں کا، ان کی تینوں بہنیں موجود تھی وہاں پہ. کل سارا دن انتظار کرتی رہی، پھر شام کو جب ان کو موقع نہیں ملا، اجازت نہیں ملی، انہوں نے وہاں پہ دھرنا دے دیا. اور پھر رات گئے ہم نے مناظر دیکھے جس کے اوپر آپ ہر طرف سے جو ہے اس کی مذمت کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس حوالے سے جو ہے اسد کیسر صاحب نے بھی کچھ کامنٹ کیا ہے، سنیے پہلے. ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں کل جو علیمہ آپا اور ان کی نورین بی بی اور ڈاکٹر عظمیٰ کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے. اگر ملاقات کی اجازت نہیں دینی تھی تو دن کو بتا کے اسی ٹائم دن کو یہ کر دیتے کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، وہ لیکن وہ رات بیٹھے. مین ہینڈلنگ کی تو مطلب مناسب نہیں ہے، اسپیشلی جس سے خواتین آ جائیں تو مائیں بہنیں سانچی ہیں. اور ایک دفعہ پہلے بھی یہ موقع آیا تھا، علیمہ خانم تھی اور بالکل نورین خان ہی ساتھ تھی. اور یہاں پر تینوں بہنیں نہیں میں وہ پرانا واقعہ بتا رہا ہوں 2014 کا. یہ پی ٹی وی کے سامنے ان کے پاس کیمری گاڑی تھی، ٹویوٹا کیمری گاڑی تھی، اور پولیس والوں نے جب ان پر حملہ کیا تھا تو میں بڑا چیخ چلا کر آگے جناب ان پولیس والوں کے ساتھ میری ہاتھا پائی بھی ہوئی. پھر میں نے ان کے ڈرائیور کو یوں اس کے شیشے پر مار کر گاڑی بگاؤ، یہ ناشتہ لے کر آئی تھی عمران خان صاحب کے لیے. تو پولیس کے رویے ایسے ہیں انفارچونیٹلی ہمارے ہاں. اور انہوں نے وجہ کیا تھی جی کہ عمران خان کے لوگ ہمارے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں تو ہم تم بہنوں کو نہیں چھوڑیں گے. ویسے اگر ملنے کیا رویہ ہے پولیس کا؟ نہیں سر ایک منٹ سر، ہمارے ہر بندے کا واسطہ پڑتا ہے پولیس کے ساتھ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو جو مین ہینڈلنگ ہے سپوزٹلی، اب آپ کو یاد ہے وہ کانسٹیبل صاحب تھے،
وہ ان سے کوئی میڈیا میں سوال کر رہا تھا، کوئی آدمی کر رہا تھا، اس نے کہا آئی جی صاحب، وہ آئی جی صاحب کو بھی گالیاں آج اب سی ایم صاحبہ سے آپ سے ملاقات ہوئی وہاں پہ وہ تو آئی جی صاحب کو بھی گالیاں دے گیا تھا. آج کل جب بھی کوئی میچ ہارتا ہے پاکستان کو میچ ہارتا ہے تو اس کی نا شاید میں اور سوال کروں، فوٹو بھیج دیتے ہیں. میں نے کہہ رہا پولیس ظاہر ہے ایگزیکٹو کے نیچے آتی ہے. آج سی ایم صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ راول پنڈی کے اندر موجود تھیں، آپ بھی وہاں پہ تھے، تو ان کو بتانا تھا، پولیس والے بھی تھے، میں نے دیکھا آپ کے دائیں بائیں. تو پنجاب کے اندر 70% میں کل رات کے واقعے کی بات کر رہا ہوں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ تھی کل والا واقعہ. جی میں سی پی راول پنڈی سے ملنا چاہ رہا تھا، بٹ جب ہم اٹھے ہیں تو سی پی او صاحب نکل چکے تھے میرا سے سی آف کرنے کے لیے. غلام حسین صاحب کافی عرصے سے جس نے بھی خاور گمن صاحب اس قسم کے آرڈرز دیتا ہے، نہ وہ اس ملک کا کوئی خیر خواہ ہے، یہاں پاکستان کے لوگوں کا اس کو کوئی خیال ہے. خواتین تو اگلی چیز ہے. تو جو کل واقعات ہوئے ہیں کوئی اس کی جسٹیفیکیشن ہے؟ پہلے ان کو آپ ملاقات نہیں کرنے دے رہے، کئی مہینوں سے اس طرح ہی آنکھ مچولی چل رہی ہے. اب اس کے بعد آگے چلے گئے، اب ان کو مار پیٹ شروع کر دی، آگے ان کو اور کچھ کرنا شروع کر دیں گے. ان کے جنہوں نے یہ اقدامات کیے، جس نے آرڈر کیے، ان کو فی الحال. اور یہ کوئی چھٹی مرتبہ گرفتار ہوئی ہیں، ان کو چکری روڈ پہ جا کے چھوڑتے ہیں. یہ گرفتار پہلی مرتبہ بھی نہیں، کئی دفعہ گرفتار کیا انہوں نے پہلے. میں بات کر لوں تو وہ جناب جب تک ان کو یعنی آپ پابند نہیں کریں گے کہ آپ نے ایک ہاتھ سے آگے نہیں بڑھنا. آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا کہ لوگوں کی پگڑیاں اچالیں؟ خواتین کو، یعنی خان کی جو بہن ہے اس کو گھسیٹا ہے خواتین. اچھا وہ علیمہ خان صاحبہ کے بیانات سے حکومت کو اعتراض تھا، اب نہ ان کو ملنے دے. باقی جو عظمت صاحبہ ہیں، نورین صاحبہ، وہ سب سے شریف پہلے ملتی رہی ہیں. دیکھیں نا علیمہ خانم تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی 10ویں مرتبہ نون بیلیبل وارنٹ اریسٹ جو ہے ایشو ہوتے ہیں، ڈی ایس پی صاحب آتے ہیں ان سے سائن کروا کے چلے جاتے ہیں. جرت نہیں ہے گرفتار کر ڈی ایس پی. علیمہ خانم کا طاقت ہے جی پیچھے، آپ دیکھیں ان کے پیچھے قلعہ مضبوط ہے. نہیں، وہ ان سے پوچھا کہاں آپ کو ڈراپ کریں، وہ لے کر جاتے ہیں. علیمہ خانم از انٹچیبل، یہ میں آپ کو بتا دوں. ہاں وہ نورین کے صاحبہ کے ساتھ ہو گیا، جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا. علیمہ خانم کو ٹچ نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ بھی. چھوٹی سی بریک دے جائیں. بریک کے بعد 18ویں ترمیم میں جو این ایف سی ہے اس حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ 28ویں ترمیم کے اندر اس کے اوپر نظر ثانی ہوگی. اب کیوں یہ ایک دیکھ رہے ہیں کہ تحریک سے ہمیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جی نئے صوبے بھی بننے چاہیے اور این ایف سی بھی ریورس ہونا چاہیے اور باقی بھی کچھ سبجیکٹ جو ہیں وہ وفاق کے پاس آنے چاہیے. لیکن حکومت ایک طرف کہہ رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے. اب جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو از اٹ اسٹارم ان اے ٹی کپ یا واقعی اس کے پیچھے کوئی سٹوری ہے. ویلکم بیک ناظرین. 27ویں آئینی ترمیم ابھی جمعہ 8 دن ہوئی ہے، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جس طرح ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ سب سے بڑا کام جو 27ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہوا ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہے. اس کی ابھی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، لیکن 28ویں ترمیم کے حوالے سے جو بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں، کافی زیادہ ڈسکشن میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں. رانا سنالو صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ 28ویں ترمیم لانے کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ 28ویں ترمیم جو عوامی ایشوز ہیں، لوکل باڈیز کا ایشو ہے، پاپولیشن کا ایشو ہے، این ایف سی کا ایشو ہے، صوبوں اور مرکز کے درمیان دوبارہ سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر بحث جاری ہے. 28ویں ترمیم لائی جا سکتی ہے. کل جو ہے ہم نے دیکھا کہ محترم مصطفیٰ کمال صاحب وہ کافی زیادہ چونکہ ایم کے ایم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت سے ہم نے وعدہ لیا ہے کہ وہ ہماری تجاویز جو 27ویں آئینی ترمیم میں جن کو شامل نہیں کیا گیا ان کو 28ویں میں شامل کیا جائے. اور وہ کچھ حساب کتاب لگا رہے ہیں کہ کتنے پیسے آتے ہیں اور نیچے ٹرانسفر نہیں ہوتے. اس سال این ایف سی ایوارڈ میں صوبہ سندھ کو 2400 ارب روپے ملے، پورے پاکستان کو 8700 ارب روپے ملے چاروں صوبوں کو. اگر 37.8% رکھیں آپ اگر کراچی کی آبادی کے حساب سے تو ہمیں 372.8 ارب روپے ملنے چاہیے تھے. 200 ارب روپے میرے جمع ہوئے ہوئے ہیں پورٹ پر، اور جو ہماری جو ہے وہ این ایف سی کے حوالے سے جو کیلکولیشن ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 250 ارب روپے بنتی ہے. تو 800 ارب روپے ہمیں کراچی کو اس سال ملنے چاہیے تھے، 100 ارب روپے بھی نہیں ملا. تو اس لیے ہم آئینی ترمیم چاہتے ہیں آرٹیکل 140A میں. اور طاہر صاحب جو ہے انفارمیشن منسٹر وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن ابھی جلدی کوئی نہیں ہے. جب بھی موقع آئے گا، ابھی فی الحال تو کوئی اس پہ فوری ڈسکشن نہیں ہے، مگر این ایف سی کے حوالے سے، جو لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، ایجوکیشن پاپولیشن کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے وہ ضرور ہوئی. اور اس پہ وزیر اعظم صاحب نے بھی
بعد کی جو ہاؤس میں انہوں نے تقریر کی اس کے اوپر مختلف جماعتیں اس پہ بات چیت کر رہی ہیں، مگر ابھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی مسودہ، کوئی سنجیدہ گفتگو، ایک آن گوئنگ ڈسکشن ہے جو ارتقاء کے عمل کے تحت ایسی ترمیم کے بعد ہوتی ہے، مگر فارملائزڈ ابھی کوئی ایسا پلان نظر نہیں آتا ان دا نیئر فیوچر۔ لیکن میں جو بیرسٹر عقیل صاحب نے ایک دن پہلے بیان دیا تھا نا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگلے 2-3 مہینے میں یہ کام کر لیں گے اور اپریل تک بجٹ سے پہلے یہ 28ویں ترمیم ہو جائے گی، آپ کو اگر ہم بیان سنا سکیں بیرسٹر عقیل کا، سنیے گا۔ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ 28ویں امینڈمنٹ آئے گی اور بالکل آئے گی۔ کب تک آئے گی؟ NFC اس کے ساتھ 140A یا دیگر جو ایشوز ہیں اس سے بات ہونی چاہیے، ایک بات چیت کا فارملی آغاز ہونا شروع ہو جائے گا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 2-4 مہینے کے اندر یہ معاملہ یہ تو طے ہے کہ بجٹ سے پہلے ہی ہونی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی میکینزم ڈیسائیڈ ہونا ہے، جس حوالے سے بھی آگے بڑھنا ہے، NFC کے حوالے سے، دیگر ایشوز ڈائریکٹلی تعلق ہے۔ حسن، خبر یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ 28ویں ترمیم میں یہ جو 3-4 چیزیں ہم نے نکال دی ہیں تو وہ آپ AJK میں حکومت آپ کو مل گئی ہے، تو اب جب ترمیم آئے گی تو اس میں آپ بالکل جو ہے بغیر کسی لت و لال کے آپ کو جو ہے نا، غلط بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں محسن نقوی صاحب، خبریں آ رہی ہیں، دیکھیں جس نے خبر دی ہے وہ اپنی خبر پر رہے، میں تو آپ کو جو بات آپ سے پوچھ رہا ہوں، محسن نقوی صاحب جو ہیں، پہلی جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس میں بھی ان کا کی رول تھا، بلاول بھٹو ان کے ساتھ تھے، اور یہ والی بھی اس میں کی رول پلے کیا، بلاول بھٹو نے نہیں کیا، محسن نقوی صاحب نے کیا ہے۔ تو 2 سکسیس جو ہے وہ ماڈلز کے بعد تیسری مرتبہ کیوں بیرسٹر عقیل صاحب کو جو ہے حکومت ڈال دیتے ہیں؟ اب دیکھیں نا، اب یہ ترمیم کے لیے کنسنسس بیرسٹر عقیل نے جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے، ظاہر ہے وہ لاء منسٹر نہیں کرنا جی، انہوں نے ڈرافٹنگ کرنی ہے، اس قسم کے کام کرنے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں کرنی نہیں کرنی، یہ تو کام کرنا ہے محسن نقوی صاحب نے۔ دیکھیں اس میں جا اسحاق ڈار صاحب نے ٹو سم ایکسٹینٹ، اور تیسرا آدمی اگر کوئی بیچ میں آ سکتا ہے نا، کوئی رول پلے کر سکتا ہے، سن لیں، کوئی تیسرا بندہ رول جو پلے کر سکتا ہے نا، اس کا نام ہے سردار ایاز صادق۔ یہ 3 بندے ہیں، ان تینوں میں سے سب سے پہلے مین محسن نقوی کہتے ہیں میں کلّا ہی کافی ہوں، وہ خان صاحب کہتے تھے اور یہ کلّا ہی کافی ہے۔ یہ چیف صاحب بلاول نے کہا کہ جی کوئی کسی کا باپ بھی نہیں NFC کو چھیڑ سکتا، انہوں نے بیان چھیڑ دیا، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ نہیں، اب 28ویں ترمیم میں یہ سارے معاملات طے ہوں گے، جو رانا صاحب نے بھی ذکر کیا۔ نہیں، پیپلز پارٹی کا ایک سٹینڈ پوائنٹ ہے آن 80th امینڈمنٹ، جی، تو میرا نہیں خیال وہ اس سے پیچھے ہٹے۔ اب نہروں کے معاملے میں بھی آپ کو تو پھر کنسیڈ کرنا ہی پڑا تھا نا، اور نہرو کا معاملہ ایک ڈیفرنٹ، نہیں یہ بھی ان کے لیے بہت ہے، لائف لائن ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے لیے انٹرنل ایشو بن گیا تھا سندھ کے اندر، جو قوم پرست جماعتیں تھیں انہوں نے ایک محاذ کھول لیا تھا پیپلز پارٹی کے لیے، ورنہ ادروائز تو نہریں دیکھیں کتنا سیلاب آیا، کتنا پانی ضائع ہوا ہے۔ بالکل صحیح، بہت سارے کام ہیں جس کے لیے جو ہے یہ سیاسی جو ہے کنسنسس کی رہتی ہے، اور میرے خیال میں ہونا بھی چاہیے اس طرح کے کاموں کے حوالے سے۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔